शहबाज शरीफ साहब को आपने वज़ीर आला के तौर पे भी देखा, वज़ीर आज़म के तौर पे भी देखा, क्या फ़र्क है दोनों रोल्स? पंजाब के अंदर अगर उनको शहबाज स्पीड के नाम से जो है वो जाना जाता है और आज दुनिया उनको मानती है। हम एक आवाज़ को सुनते थे, एक आवाज़ हमारी लब्बैक होती थी, एक आवाज़ के पीछे हम लोग सब निकलते थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अलीमा खान साहिबा कुछ कहती हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ कहते हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ कहते हैं। आपको ये हुकूमत जाते हुए नज़र आ रही है? उनके पास स्ट्रीट पार है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो अलायंस बनने जा रहा है ये गैर फितरी अलायंस है। क्या ये सहूलत जो है ये एक फ़र्द वाहिद को है या ये तमाम कैदियों को है? उनकी ज़िंदगी, उनकी सिक्योरिटी ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। कि जो लोकल इंतज़ामिया है उसका ये डिसीजन था कि आप शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को उठाकर पिम्स हॉस्पिटल ले जाएं। मेंटली और फिज़िकली फ़िट आदमी को तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये बीमार है, इनको अस्पताल दाखिल करा लें। कि ना ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जो जितनी दुनिया में प्राइस बढ़ती है हम कंज्यूमर के ऊपर डाल देते हैं, ये तो कोई माशी पॉलिसी ना हुई। मईशत जो कट्टों, मुर्गों, बकरों, भैंसों और बच्चों के ऊपर चल रही थी ना, हम उससे कोई 10-15 स्टेप आगे मूव कर गए हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू आपके लिए लेके आए हैं। एक खातून जो हैं वो MNA मुस्लिम लीग नून की, वो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ शायद 1984 से भी पहले का है। ये ख़ुद 2 दफ़ा 2008-2013 में MPA मुंतखब हुई। इस दफ़ा ये MNA मुंतखब हुई। इंसानी हकूक़ के हवाले से, कैदियों के हकूक़ के हवाले से, यूथ के हवाले से इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। शमाइला राना साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। अच्छा, ये बताएं ना ज़रा, मुस्लिम लीग नून से और भी तो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ इतना पुराना साथ हो गया, वजूहात क्या है इसकी? नज़रियात के साथ हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो नज़रियात हैं उसके साथ हैं। अम्मी ने भी बहुत मेहनत की, बानी कारकुनान में से उनका शुमार होता है और बहुत हमारी जो लीडरशिप है वो उन्हें कदर की निगाह से देखती है। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत से अरूज और ज़वाल आए, जमात पे भी आए, हम पे भी आए, तो हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और कभी भी हमने किसी भी ज़ाती मुफाद के लिए, किसी कुर्सी के लिए या किसी टिकट के लिए जो है वो जमात का साथ नहीं दिया। जमात ने जिस वक्त हमें टिकट नहीं भी दिया तो हमने उससे ज़्यादा परफॉर्म किया। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी कारकुन का जमातों के साथ जो ताल्लुक़ है वो नज़रियात के साथ होना चाहिए, ना कि उनका किसी मुफाद के लिए या किसी सीट के लिए होना चाहिए। नून लीग के लिए काम करना आसान पंजाब में है या वफाक में? काम करने वाला बंदा हो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। वफाक या पंजाब की बात नहीं है। आपने जहाँ भी रहना है वहाँ पे आपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए जो है वो काम करना है। और मेरा ख़्याल है कि अगर आपके अंदर इतना स्पार्क हो, आपके अंदर पोटेंशियल हो, तो कोई भी जगह जो है वो आप काम कर सकते हैं। KPK में भी बड़ा अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, अच्छा उस पर बात करते हैं। ज़रा ये मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को आपने वज़ीर आला के तौर पे भी देखा, वज़ीर आज़म के तौर पे भी देखा, क्या फ़र्क है दोनों रोल्स में? जब वो वज़ीर आला थे, ख़ादम आला थे, तो मैंने ये देखा, जो मैंने उनसे सीखा, चूँकि आई वॉज़ द यंगेस्ट MPA, सबसे कम उम्र रुकन सूबाई असम्बली में थी, तो हमारा एक कॉलेज दौर गुज़रा था अभी रिसेंट, और फिर अल्लाह ने हमें पार्लिमान में का मौका दिया। तो मैंने देखा कि वो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग उठते थे और अपनी मीटिंग्स का और डेंगू के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद फिर वो जो आपको याद होगा कि 2005 के बाद एक बड़ा ज़लज़ला आया और उसमें बहुत से IDPs के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद डेंगू के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने। और मैं ये समझती हूँ कि जो एक मेहनत का एक तर्ज था ना, कि जिस पे एक मेरिट, शफाफियत और उसका जो आगाज़ था वो उन्होंने किया। और पंजाब के अंदर अगर उनको शहबाज स्पीड के नाम से जो है वो जाना जाता है और आज दुनिया उनको मानती है कि वाकई वज़ीर आज़म बन के भी वो शहबाज स्पीड कायम है। बिल्कुल कायम है और मेरा ख़्याल है कि वो पहले से ज़्यादा बड़ी है।
اچھا، کم نہیں ہوئی، پہلے سے زیادہ بڑی ہے. سپر سانک ہو گئے ہیں. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہے. آپ یقین مانیں، تمام لوگوں کو بائی نیم کال کرنا، ان کے ساتھ کیا بات کی تھی، کس نے کیا اپنے حلقے کے لیے ڈیمانڈز کیا تھا، کس نے فلاحی منصوبوں کے اوپر بات کی تھی، کس نے ان کے فنگر ٹپس پہ ہر چیز ہوتی ہے. یہی بات میں نے مریم نواز شریف صاحبہ میں دیکھی، یہی بات میں نے میاں نواز شریف صاحب میں دیکھی. ان کے جو میاں شہباز صاحب جو ہیں وہ بظاہر بہت سخت لگتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے کہ وہ مسکرا دیتے ہیں، اور بڑا ایک ہمبلنیس ہے ان میں، ایک بڑی شائستگی، شگفتگی اور لحاظ ادب جو ہے وہ ہم نے قیدیوں کے حوالے سے آپ نے بہت کام کیا، اس کی کیا وجہ ہے، کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ مشرف دور تھا، اینڈ میں اسکول گوئنگ تھی. میری والدہ کو میری آنکھوں کے سامنے گرفتار کر کے لے گئے کہ آپ نے نواز شریف کا ساتھ کیوں دیا اور کیوں لگاتی ہیں آپ نعرے. تو جب امی کو جیل میں لے گئے کوٹ لکھپت، تو ادھر جب میں ملاقات کرنے جاتی تھی تو بچے تھے، میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی والدہ کے لیے لے گئی کہ یہ میری امی سے جب میری ملاقات ہوگی اور میں ان کو یہ دوں گی. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو لوگ تھے، جو وہاں پہ جو جیل کا عملہ تھا اور سارا، وہ لوگ جو ہیں وہ بغیر پیسے کے ملاقات ہونے نہیں دیتے تھے، دھکم پیل تھی اور بڑا مطلب وہ تھا. تو جب امی آئیں تو چونکہ میری والدہ تھیں، تو میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور امی اور مجھ میں اتنا فاصلہ ہوگا. اور مطلب وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی، وہ میری اس وقت میرے اندر کیا ٹوٹ پھوٹ تھی. اور ایک بچی جب اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ ان کا کیا قصور ہے، نہ ہمیں اس وقت جمہوریت کا پتہ تھا، نہ آئین کا پتہ تھا، نہ قانون کا پتہ تھا. اسکول گوئنگ بچہ کیا سمجھ رکھتا ہے. تو جب معلوم پڑا کہ امی کو میاں نواز شریف کی وجہ سے اور جمہوریت کے لیے، تو اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. تو میں نے والدہ کو کہا کہ اس طرح پولیس اسٹیشن نے ہم تینوں بہنوں کو بلایا تھا آرے بازار میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی والدہ سے لکھ کر لانا ہے کہ آپ نے جو میاں نواز شریف کا ساتھ نہیں دینا. تو میں نے جب اپنی امی سے کہا تو امی نے کہا کہ شیر کی بچی بنو، میں نے تمہاری جو تربیت ہے وہ ایک شیر کے بچے کی طرح کی ہے. تم نے ڈرنا نہیں ہے، نہ رونا ہے، نہ پریشان ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دنیا تمہارے آگے جھکے. یہ میری والدہ نے مجھے اس وقت کہا کہ تم نے کسی کے آگے جھکنا نہیں، اور نہ میں نے نواز شریف کو چھوڑنا ہے، اور نہ ہی میں نے جمہوریت کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی والدہ کی نصیحت. اس وقت میرے ذہن میں ایک امیج بنا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قیدیوں کے لیے کام کروں. ٹھیک. عمران خان صاحب عید بھی ان کے ساتھ گزرتی. نہیں، ادھر تھوڑے ٹھہر جائیں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، اور ڈاکٹروں سے بھی ملاقات جو ہے مشکل سے ہوتی ہے، سپریم کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے، ان کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کے بارے میں بتاؤں، میں نے انیشل جب ابھی وہ کچھ دن ہوئے تھے ان کو جیل میں، تو میں نے اپنے جو میرے سورسز تھے میں نے پتہ کیا، تو مجھے معلوم پڑا کہ عمران خان صاحب جیل میں کم، اور جیسے بچے ننیال میں ہوتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ تھا، کیونکہ ان کو دیسی چکن بھی مل رہا تھا، بیٹ روٹ کا جوس بھی مل رہا تھا، ان کو آرگینک جو وہ ناریل کا جو آئل ہے وہ بھی ان کو مل رہا تھا. ان کو بہت اچھی غذائیں اور بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا. وہ ایکسرسائز بھی کر رہے تھے، چونکہ اب جیل تھی تو جیل ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سہولیات ان کو میسر تھیں، وہ ایک وزیر اعظم رہے، چاہے آر ٹی ایس بٹھا کر آئے تھے جو بھی تھا، لیکن اس ملک کے وزیر اعظم تو تھے. تو ان کو وہ جو سہولیات مل رہی تھیں وہ اس سے بھی زیادہ تھیں، مطلب جو کلاس وہ ڈیزرو کرتے تھے اور اس سے بھی زیادہ وہ تھیں. تو میرا خیال ہے ان کے لیے جو آواز ہے ایز اے قیدی، تو ہم ہر جگہ پہ ان کی ملاقات بھی ہوتی رہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بھی ملتے رہے، ان کی بہنیں بھی ملتی رہیں، ان کے بیٹوں سے بھی ان کی بات ہوتی رہی. لیکن اس کے بعد جو معاملات تھے، انہوں نے اپنے ان کے جو لوگ تھے، ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ ان کو وہ لوگ بھی کوئی سمجھدار یا زیرک نہیں ملے
کہ جو ان کو گائیڈ کرتے یا جو ان کو دیکھیں ہمارے پہ مشکل وقت آیا، ہمارا جو فرسٹ ٹیئر تھا اس سے لے کر ہمارا کارکن ہم لوگ متحد تھے، ہم ایک آواز کو سنتے تھے، ایک آواز ہماری لبیک ہوتی تھی، ایک آواز کے پیچھے ہم لوگ سب نکلتے تھے. ہمارے بہت زیادہ رومز نہیں تھے کہ مریم بی بی کچھ کہہ رہی ہیں، شہباز صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اور خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں تھا. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کچھ کہتی ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ کہتے ہیں، پھر ان کا ایک ادھر ادھر کا مانگا تانگا ایک تھنک ٹینک بنا ہوا ہے وہ کچھ اور کہتا ہے، جو مختلف جماعتوں سے لوگ ہیں، اپنی اپنی جماعتوں کے بڑے منجے ہوئے لوگ تھے لیکن ان کے پاس آ گئے. لیکن اچھا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ الائنس بن رہا ہے ایک اپوزیشن کا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور وہ جو ہے عمران خان کی جماعت بھی اس میں شامل ہے. تو آپ کو یہ حکومت جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ چند دن کی مہمان ہے، محمود خان اچکزئی نے بھی کہا یہ تو چلے گئے. تو یہ الائنس بن رہا ہے، کیا آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اپنی حکومت کو؟ قائم ہے یا بس چند دن کی مہمان؟ دیکھیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو آئین بھی یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے جلسے کریں، احتجاج کریں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا احتجاج جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. اور لیکن احتجاج کی آڑ میں آ کر آپ اپنے ذاتی اناد اور مقاصد کو حاصل کرنا چاہیں اور حکومت کی نروس کو بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہوں، اور آپ سمجھیں کہ شاید ہمارے اس طرح لوگوں کے اکٹھے کرنے سے حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی اور پھر ہمارے وہ تمام گناہ اور سارے کیسز اور وہ ختم ہو جائیں گے، تو ایسا مناسب نہیں ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جائیں ہے تو اسٹرانگ. دیکھیں مولانا فضل الرحمان ایک بڑے زیرک اور بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں ایک معاملہ شناس جو لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی جماعت کے وہ ہیڈ ہیں، ان کے پاس اسٹریٹ پار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ دہکتے شعلوں کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں گے. اور ماضی میں تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ان کے بارے میں بہت سے ایسے باتیں کی ہوئی ہیں جس سے میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ کوئی الحاق ہوگا اس طرح سے، یا ان کو کرنا چاہیے. باقی تو وہ ایک خود بہت زیرک انسان ہے اور ایک پولیٹیکل ایک میچور انسان ہے میں سمجھتی ہوں، اور ان کی تمام ایشوز کے اوپر ایک گہری نظر ہوتی ہے. اور یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے یہ غیر فطری الائنس ہے. اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے بنے گا، ان کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے، پھر ان کی بندر بانٹ کیا ہوگی. ٹھیک. تو میرا تھوڑا سا خیال ہے مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے میں مسلم لیگ نون کو بظاہر جو ہے کوئی خاص کام نہیں کیا اور 3 دفعہ شکست ہوئی ہے. سہیل آفریدی صاحب وہاں پر وزیر اعلیٰ ہیں. پہلا تو سوال یہ ہے کے پی کے حوالے سے کہ کے پی کے میں مسلم لیگ نون کی مسلسل شکست کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں خیبر پختونخوا، آپ کو میں تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں تو خیبر پختونخوا میں ہمیں حکومت کا موقع ملا 2013 کا جب الیکشن تھا، تو اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا. ہم چاہتے تو وہاں پہ ہم آزاد اراکین اور گٹھ جوڑ کر کے ہم اپنی حکومت بنا سکتے تھے. وفاق میں ہماری حکومت آلریڈی بن چکی تھی، لیکن انہوں نے ان کو موقع دیا. یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ بری طرح ہارے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمیں بہت زیادہ مزید محنت کی ضرورت تو ہے، لیکن جو آر ٹی ایس بیٹھا اور اس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کو ووٹ ملے. یہ ہمیں تانا دیتے ہیں فارم 47 کا، لیکن اپنا آر ٹی ایس جو ہے وہ اس کو وہ بھول جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمیں موقع نہیں ملا، ہم تو پاور میں آئے ہی نہیں وہاں پہ، لیکن جنہوں نے 3 دہائیوں سے مسلط ہیں، ان 2 دہائیوں سے، ان لوگوں کے پاس جو ہے انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا. آخر اتنی لانگ ٹرم ان کی تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے خیبر کچھ تو کیا پختونخوا میں. ہوگا نا کہ لوگ انہیں کیا ووٹ کیا؟ کچھ تو کیا ہوگا نا کہ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں. دیکھیں نظر نہیں آ رہا نا کوئی چیزیں، دیکھیں نظر بھی آنی چاہیے نا. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک لاء میں ایک میگزم ہے کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. اس طرح آپ کو انفراسٹرکچر میں بہتری نظر آنی چاہیے. سہیل آفریدی کی حکومت کی لا پرفارمنس اینڈ آرڈر میں جی سہیل آفریدی کی حکومت کی پرفارمنس کو کیسے جج کرتی ہیں آپ؟ دیکھیے میرا تو ایک
میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری اونلی اپنی ججمنٹ تو شاید کوئی بائسڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عوام رائے عامہ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس نہ تو اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں، نہ ہی ان کے پاس ایجوکیشن کا سسٹم ہے. سب سے زیادہ اہم جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہاں پہ وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کتنی خراب ہے، اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ صفر پہ کھڑا ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس پہ یہ بات کر سکیں کہ جی ہم نے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے یہ پروجیکٹس ہیں اور اس پہ ہم کام کریں. بلین ٹری سونامی نہیں، جو اس کے اندر بھی کیا ہوا، بلین ٹری سونامی میں کیا ہوا، اس میں کام کم اور کرپشن زیادہ. بی آر ٹی جو تھی اس کی وہ بیٹھ گئی. آپ نے ان کا جو بھی پروجیکٹ اٹھائیں آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرپشن جو ہے وہ نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ نہیں بہت زیادہ. انہوں نے تو متاثرین کو بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، وہ تو جو پہاڑوں پہ بیچارے متاثرین تھے وہ جب نیچے آئے تو ان کو ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ. بھئی پتہ کس کو ہے؟ آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے یا جو انتظامیہ ہے وہ کس کے انڈر آتی ہے؟ چیف منسٹر کے انڈر آتی ہے نا. تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بناتے ہیں. آپ کو خود ہی نہیں پتہ کہ یہ پیسہ کہاں آیا، کہاں گیا، کس کو دینا تھا، کیسے لینا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی جو پرائرٹی ہے نا وہ اس وقت KPK کی عوام نہیں ہے. ان کی پرائرٹی اپنے کیسز ختم کرانا، سانحہ 9 مئی کی جو دھول انہوں نے اپنے سر پہ ڈالی اس کو مٹانا، اور عمران خان صاحب کو باہر لے کر آنا. ٹھیک. وہ اچھا ان کا مجھے یہ بتائیے 27 سپٹمبر کو سہیل آفریدی نے کہا کہ بہت بڑا لانگ مارچ ہو رہا ہے. میں نے ان کا بیان سنا، انہوں نے کہا پہلے 20 لاکھ لوگوں نے آنا تھا، اب 40 لاکھ لوگوں نے آنا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں وہ 20 لاکھ تو بہت بڑی مطلب تعداد ہے. وہ اپنے ساتھ کوئی 20,000 بھی بندے لے آئیں تو وہ بھی بہت ہوں گے، لیکن لے کر ضرور آئیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سانحہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو میرا خیال ہے کہ اب اسٹریٹ پاور وہ لوز کر چکے ہیں، بیکاز لوگوں کو معلوم پڑ چکا ہے کہ جس پرپس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا وہ پرپس پورا نہیں ہوا، اور انہوں نے جو بیجا نعرے اور بلند و بانگ جو دعوے کیے تھے اور یوتھ کے نام پہ وہ پاور میں آئے تھے تو یوتھ کو انہوں نے بہت بری طرح جو ہے وہ اگنور کیا ہر طرح سے. اچھا ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلیٰ عدالت کی جانب سے حکم آیا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں داخل کروایا جائے یا ان کا وہاں معائنہ کروایا جائے. اس حوالے سے جو کچھ ہوا وہ آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا. آج ہمیں پتہ چلا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا. انہوں نے کہا ہمارے بھی قیدیوں کو سپریم کورٹ شفا انٹرنیشنل جانے کی اجازت دے دی جائے. تو یہ جو کیا ہر قیدی کو، اور آپ کا لاء کا بیک گراؤنڈ بھی ہے، ہر قیدی کو شفا انٹرنیشنل جو افورڈ کر سکتا ہو شفا انٹرنیشنل جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یا عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ غریب کے لیے اسپتال الگ اور امیر کے لیے اسپتال الگ نہیں ہونا چاہیے. کیسے دیکھتی ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں جو 1978 کا پریزن ایکٹ ہے اور جیل رولز ہیں اس کے مطابق کوئی بھی قیدی اگر بہت زیادہ اس کی طبیعت خراب ہے اور تشویشناک حالت میں ہے تو اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل سے باہر سرکاری ہاسپٹل یا DHQs میں یا جہاں پہ بھی اس کو سرکاری ہاسپٹل میں فوری ایڈمٹ کیا جائے گا، اور اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ حکومت کی اور جیل کی ذمہ داری ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عمران خان صاحب کا جو عدالت کا فیصلہ آیا، اور عدالت کا فیصلہ منوعاً قبول ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم نے کام کیا ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ لاء کے اندر ایک ایمبیگوٹی تھی. اس فیصلے کے اندر اس ابہام کو دور کرنا تھا. وہ ابہام کیسے دور ہوتا کہ ہم نے ایک سپریم کورٹ نے آرڈر کیا اور ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ کیا یہ سہولت جو ہے یہ ایک فرد واحد کو ہے یا یہ تمام قیدیوں کو ہے. دیکھیں یہ ابہام دور کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اور اس میں ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم ان کا علاج نہیں چاہتے یا ان کو باہر. جب ہم ان کو پمز لے کر آ سکتے ہیں تو ان کو شفا ہاسپٹل بھی لے جایا جا سکتا تھا. لیکن ایشو کیا بنا، ان کے اپنے لوگ
جو ہیں وہ وہاں پہ پھول لے کے کھڑے ہو گئے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہاں کیمرے لے کے کھڑے ہو گئے، ان کے اپنے لوگوں نے اتنا میس کریٹ کیا کہ وہ ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور ان کا ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو اس کے کپتانی کے جو فرائض ہیں وہ بھی انجام دیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی جو صحت، ان کی زندگی، ان کی سیکیورٹی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس پہ ہم نے کہیں بھی نیگلیجنس کا مظاہرہ نہیں کیا، اچھا اور نہ ہی ہم کریں گے۔ تھوڑا سا یہ بتا دیں، باتیں شروع ہو گئی حکومت جاری ہے کہ نہیں جاری؟ نہیں، حکومت تو کابینہ کی میٹنگ میں جاتی ہے، اسمبلی آتی ہے، لوگوں معیشت کے لیے جاتی ہے، کام کرتی ہے، سفارتی محاذ پہ کام کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے حکومت؟ مجھے نہیں وہ سمجھ کہہ رہے آئی۔ ہیں کہ توہین عدالت لگ سکتی ہے کہ شفا ہاسپٹل میں نہیں داخل کرایا اس وجہ سے، اور یوسف رضا گیلانی کا کیس ہمارے سامنے ہے۔ نہیں، ہم نے دیکھیں، میں بتاتی ہوں، کچھ معاملات ہیں وہ عدالتی ہیں، کچھ انتظامی امور ہیں، اور جو کمشنر اسلام آباد ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں، یہ ان کا اور لوکل جو پولیس ہے ان کا یہ فیصلہ تھا، کیونکہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس کے ہاتھ میں پھول ہے، کس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کس کے ہاتھ میں بندوق ہے، کس کے ہاتھ میں جو ہے وہ گندے انڈے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کوئی سیکیورٹی رسک بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ان کو ہاسپٹل کی طرف لے کر آ رہے تھے، لیکن اس وقت کی جو لوکل انتظامیہ ہے اس کا یہ ڈیسیژن تھا کہ آپ شفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کو اٹھا کر پمس ہاسپٹل لے جائیں۔ ان کی بہن کو وہ سارے پروسیس کا وہ حصہ رہی ہیں، اور وہ بارہا بار پوچھتی رہی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ دیکھیں مسعود بھائی، بات یہ ہے کہ ڈیسیژن جو ہوتا ہے نا وہ ڈاکٹرز کا ہوتا ہے کہ مجھے انہوں نے ہاسپٹل رکھنا ہے، کتنے دن کے لیے رکھنا ہے، یا مجھے انہوں نے میڈیسن پہ رکھنا ہے، یا میری سرجری کی ضرورت ہے، یا مجھے مطلب میڈیکل ایڈ کی کتنے حد تک ضرورت ہے۔ اب مجھے کوئی زبردستی بندہ یہ کہے کہ نہیں اس کو ہاسپٹل ڈالیں، اس کو ہاسپٹل ڈالیں، بھئی یہ تو کہانیاں ہم کبھی سنتے تھے کہ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ ذہنی طور پہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کو داخل کر لو، یہ ذہنی طور پہ بندہ ٹھیک نہیں، اس کو لے جائیں یہاں سے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک صحت مند آدمی، ایک مینٹلی اور فزیکلی فٹ آدمی کو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ بیمار ہیں، ان کو اسپتال داخل کرا لیں، ان کو مہینے کے لیے داخل کرا لیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ یہ کورٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتی ہوں، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے لیکن گا ایک بات پہ تو کہ اس نے مریض کو کتنے دن رکھنا ہے۔ ایک بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے، عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے 6 دفعہ لفظ ماشاءاللہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ ماشاءاللہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہے، آنکھ کا درست علاج ہو رہا ہے، اور اس سے بینائی بہتر ہو رہی ہے۔ یہ بڑی شکر کی بات ہے، کسی کی صحت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک طبقہ یوٹیوبرز کا جنہوں نے ایسی چیزیں نکالی ہیں، جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان کی بینائی ختم ہو گئی ہے، جنہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ عمران خان نقاہت کے عالم میں ہے، چلا نہیں جا رہا۔ کسی نے ایسے بھی میں نے دیکھے، انہوں نے بنا دیا کہ اڈیالہ سے رات کو کوئی پراسرار لاش لے کے، اس طرح کی آپ نے دیکھی ہوگی، اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں۔ تو جب عمران خان کی ہمشیرہ نے کہہ دیا عمران خان کی صحت بہتر ہے، تو ان یوٹیوبرز کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کے پاس؟ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کیا ہوگا، آپ نے انٹرنیشنل جو پرنٹ میڈیا ہے اس میں بھی خبریں پڑھی ہوں گی، دی گارڈینز، اور ایک انڈیا کا بھی ایک اخبار ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں بانی پی ٹی آئی کے متعلق، عمران خان صاحب کے متعلق، وہ تمام باتیں دم توڑ چکی ہیں، کیونکہ ان کی بہن نے بیان دیا ہے کہ وہ روبہ صحت ہے اور وہ بالکل مکمل طور پہ فٹ ہیں، لہٰذا ان کو نہ امراض قلب، نہ اور جو اشوب چشم کا ان کو کوئی پرابلم تھا، اس میں ان کا جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے اس سے بہت حد تک بہتری آئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ ان کی صحت سے لے کر ان کی جماعت اور جو یوٹیوبرز اور جو الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کے جو ساتھی ہیں، ان کی یہ خواہش یا ان کی کوئی یہ ہو سکتی ہے اپنی رائے، لیکن رائے وہی ہوگی جو ڈاکٹرز کہیں گے، جو ان کی فیملی کہے گی، اور جو وہ خود کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک ایسا بیانیہ جو اداروں کے خلاف، چلیں یہ تو ایک ہیلتھ کا معاملہ تھا، اداروں کے خلاف ہمیں جو
بہت زیادہ محتاط اور اس میں رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ بڑا چکنا ہے. ہم نے بنیان المرصوص میں اپنے دشمن کو جو ناک و ناک چنے چبوائے ہیں، وہ ابھی تو وہ اپنی شکست کو بھولا نہیں ہے. وہ اپنی کبھی تو بھارتی رجیم جو ہے اپنا اس میں کبھی افغانستان میں کی طرف سے آ جاتا ہے ہمیں پکڑنے کے لیے، کبھی وہ کشمیر کے حالات خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کبھی وہ کہیں سے فوراً فنڈنگ کر کے تو ہمارے جو امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سلامتی کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی فوج عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سالار سید عاصم منیر صاحب ہیں، پھر ہمارا جو حکومت ہے، ہمارے وزیر اعظم ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں. یہ تمام لوگ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے اور پاکستان کے سفارتی محاذ میں یہ ایک پیج پہ ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پہ اس ملک کی سلامتی کی بات ہو، جہاں پہ ان کی سیکیورٹی کی بات ہو، تو وہاں پہ جو پولیٹیکل اینڈ اسٹیبلشمنٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ ایک پیج پہ نہ ہو. ایسا ممکن نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب تھوڑا سا کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. آپ کی حکومت کی کارکردگی ظاہر ہے ہم نے سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کی، ساری دنیا نے اسے تسلیم کیا، ہم نے عسکری سطح پر کامیابیاں حاصل کی، لیکن ایک کمزوری ہے آپ کی حکومت کی اور وہ معاشی سطح پر معیشت کے حوالے سے ہے. پیٹرول کی پرائس اس پہ ہر روز بڑھتی ہے، اور جو جتنی دنیا میں پرائس بڑھتی ہے ہم کنزیومر کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یہ تو کوئی معاشی پالیسی نہ ہوئی. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ابھی ہمارے سسٹم کے اندر تھوڑے سے ایشوز اس طرح سے ہیں کہ ہماری ایک مسلسل ایک جمہوری عمل نہ ہونا اور مسلسل جمہوریت کے اوپر ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کو خطرات لاحق تھے، اور اس کا جو براہ راست جو اثر امپیکٹ آیا وہ معیشت کے اوپر آیا. ہم معاشی طور پر اس طرح سے نہیں کھڑے ہو پائے جس طرح ہمیں ہونا چاہیے تھا. لیکن الحمدللہ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم وہ معیشت جو کٹوں، مرغوں، بکروں، بھینسوں اور بچوں کے اوپر چل رہی تھی نا، ہم اس سے کوئی 10-15 سٹیپ آگے موو کر گئے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے سفارتی محاذ پہ میں کامیابی اللہ نے دی. پاکستان کی تاریخ کے اندر جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، سفارتی سطح پہ پاکستان کو جو کامیابی ملی وہ پہلے نہیں تھی. دشمن کے محاذ پہ جو ہمیں کامیابی ملی وہ پہلے نہیں تھی. اور اسی طرح معیشت کے اوپر بھی ہم دن رات وزیر اعظم، ان کی معاشی ٹیم کام کر رہی ہے. کوئی بھی حکومت جو ہو، وہ کسی کی بھی حکومت ہو، وہ اپنی عوام کی آسانی کے لیے سوچتی ہے. اپنی عوام کو مشکل میں ڈال کر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی. ہم ایک IMF پروگرام کے ماتحت ہیں، ہم IMF کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کو اوبے کرنا اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا ان کی اصلاحات ہیں یا ان کی جو اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا وہ ٹیکس امپوز کرنا چاہتے ہیں ہر اس پہ شعبے میں عوام کے اوپر، حکومت پھر بھی اس کے اندر ایک رخنہ اندازی کرتی ہے اپنی عوام کے لیے. اور جو پیٹرولیم مصنوعات کے ایشوز کے اوپر آپ نے بات کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری عوام نے مشکل وقت دیکھا، لیکن عوام کو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات بہترین انداز سے معلوم ہے کہ عالمی سطح کے اوپر امریکہ اور ایران کی جو جنگ تھی اس کو رکوانے میں پاکستان کی عسکری قیادت کا، پاکستان کی حکومت کا بڑا کلیدی رول رہا ہے. ہم دنیا کا امن برقرار رکھنے میں اور دنیا کے امن کے سفیر کے طور پہ ہم سامنے آئے ہیں، جہاں کہ ہمیں دہشت گردی ہمارے منہ پہ لیپ دی گئی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جیسے ہی ہماری مارکیٹ جو کنزیومرز جو تھے ان کے ساتھ اور ڈیلرز کے ساتھ ہماری گفت و شنید ہوئی، 30 روپے ایک دم سے نیچے آیا، پھر غالباً 1 پیسہ پھر آہستہ آہستہ کر کے اوپر بھی ہوا، 2 روپے ہوا، پھر اس طرح سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان بہتری کی طرف ہے. وقت لگے گا، مکمل بہتری نہیں ہے، مکمل معیشت ٹھیک نہیں ہے. ہم کوشاں ہیں، ہماری کہیں پہ نیگلیجنس نہیں ہے، ہماری کہیں پہ کوتاہی نہیں ہے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن،
محسن نقوی صاحب نے گزشتہ دنوں چھوٹے صوبوں کی بات کی، 28ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے؟ چھوٹے صوبے بننے چاہیے یا اسی طرح صوبے ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو شاید یاد ہوگا جس وقت آپ کو یاد ہوگا جب صوبہ بہاولپور کی تحریک چلی تھی اور صوبہ ہزارہ کی، تو اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے حمایت کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ضرورت جہاں پہ انتظامی یونٹس کی ضرورت ہے وہاں بننے چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی بہتری کے لیے ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، مگر اس کا ایک آئین کے اندر طریقہ ہے کہ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں کی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ پاس کرے گی. اس کے بعد نیشنل سینٹ میں یہ معاملہ آئے گا. آپ کو 2/3 میجورٹی اس کے لیے چاہیے ہوگی کہ آیا کہ ہم اپنے صوبے کو تقسیم کرنے دینا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے. عوام کی رائے اس کے اندر شامل ہوگی اور عوام کی رائے عوامی نمائندوں کے ذریعے ہی آتی ہے. اور یہاں ریفرینڈم کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ ایک جمہوری حکومت ہے اور جمہوری نظام ہے، اور اس کو اگر اسمبلیز کے تھرو، عوامی نمائندوں کے تھرو عوام کی جو آواز ہے اس کو اسمبلی فورم کے اندر لے کر آیا جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے. آخری سوال. لیکن ہم تو یہ کر لیں گے. آپ مجھے پیپلز پارٹی سے سندھ اور خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ KPK کی تقسیم اور انتظامی یونٹس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس چیز کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے. آخری سوال. گزشتہ دنوں ہم نے بہت سنا کہ کابینہ میں رد و بدل ہو رہا ہے، کابینہ میں کچھ وزیر جا رہے ہیں، کچھ نئے چہرے آ رہے ہیں. نئے آنے والے چہروں میں آپ کا نام بھی بڑے ذوق و شوق سے لوگوں نے لیا. کوئی رابطہ ہوا؟ کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ کوئی آپ کے ساتھ کوئی امکان ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ سچ پوچھیں، حقیقت جو ہے مجھے بالکل بھی معلوم نہیں اس بارے میں. نہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا ہے، اور میں نے اپنے کچھ میرے جو عزیز و اقارب ہیں یہاں ایک حلقہ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے سنا اور TV پہ 1-2 دفعہ دیکھا. اس سے متعلق مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے. میں ایک کارکن ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان کے اندر پوٹینشل ہو، انسان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو تو ان کو یہ عہدوں کی، وزارتوں کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. میں الحمدللہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہوں. اب خواتین کی، یوتھ کی آواز بن کر اسمبلی کے اندر ایشوز کے اوپر بات کرتی ہوں، قیدیوں کے لیے بات کرتی ہوں، اوورسیز میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں ان کی آواز بنتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا انتخاب کر لے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مخلوق کے لیے جو ہے مجھے چن لیں کہ میں ان کی خدمت کر سکوں. بہت شکریہ شمائلہ رانا صاحب، آپ تشریف لائیں ہمارے دفتر. ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.